عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، محبوب کردگار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان رقم تراز ہیں۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ایک قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تاریخ کھلتے ہیں سخا کے وہ دریا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اور ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ بیان میں ہجرت کے واقعات، بعد ہجرت جو واقعات پیش آئے، اور کل کے بیان میں تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ کی آیت کریمہ اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کا قبلہ بننا عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر ایک پہلو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم تلد النساء اجمل منک خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے حسین کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ حضور آپ سے بہتر، آپ سے حسن و جمال والا کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسی آپ کی منشا تھی ویسا ہی رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔
आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है भरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है भरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ने हर एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत को बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया और खुद हुजूर का जिक्र अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत है, और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान है कि अल्लाह ताला ने खास हमारे दरमियान मुस्तफ़ा जाने रहमत को मबूस फरमाया, वरना हुजूर हर आलम के लिए रहमत है। इसलिए उम्मती के लिए ये ज़रूरी है कि जिस नबी की आमद और जिनकी तशरीफ़ आवरी से अल्लाह ताला की वहदानियत का हमें इल्म हुआ, अल्लाह ताला की मार्फत मिल गई और अल्लाह की इबादत का जज्बा उस नबी ने दिलों में डाला। ईमान के बाद खुदा की वहदानियत और मार्फत के बाद अपने अहकाम और उस रब की बारगाह और उसके अहकाम पे चलने का जिस नबी ने सलीका दिया, वो इस लायक है कि उस नबी की इत्तिबा, उस नबी की पैरवी की जाए। इसलिए कि अगर वो न आते तो अल्लाह ताला हमें वजूद न देता। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अर्ज़ा, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो आपका रब आसमान न बनाता, जमीन न बनाता, वलल कलमा वलल लोहा वलल अर्श, ए महबूब न अल्लाह ताला लौह बनाता, न कलम बनाता, न कुर्सी बनाता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, दुनिया की किसी चीज को अल्लाह खिलत वजूद न अता करता, बल्कि अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आपको पैदा करना हमारा मकसद न होता तो महबूब मैं अपने रब होने का भी ऐलान और इजहार न फरमाता। यानी ये रसूल पाक की आमद ही है कि दुनिया में ये सारी चीजें हैं, लिहाजा इस बात के मुस्तहिक है मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुजूर की इत्तिबा की जाए। और जिस दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत आए उस दिन को बड़े एहतमाम से मनाया जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है तो सोशल मीडिया पे लोग फजूल खर्ची वाले मैसेज भेजने लगते हैं। उनका ये मैसेज ही फजूल खर्ची है। जब सुन्नी लोग झंडा लगाते हैं, फरेरा उड़ाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं हुजूर की आमद पर, तब उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनके सीने पे सांप लौटने लगता है कि इतना सारा इन चीजों में खर्च कर देते हो। जब तुम्हारे नबी की विलादत का दिन ही मनाना है तो फिर बहुत सारे तरीके हैं इसमें अपने मकानों को सजाना, मकानों पे जो है फरेरे और झंडे लगाना, अपने मकान को मुनव्वर करना, चराग जलाना, ये सारी चीजें देखकर उनके पेट में दर्द होता है। जब दूसरों के यहाँ लाखों रुपया शादियों में खर्च होता है तब उन्हें फजूल खर्ची वाली हदीसें याद नहीं आती है। लोग इस तरह के बेहुदा चीजों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, तब उन्हें ये फजूल खर्ची वाली हदीस याद नहीं आती। मगर ईमान वाला, हुजूर की मोहब्बत वाला, जब ये सारी चीजें मोहब्बत रसूल में, हुजूर की विलादत पे, सरकार की आमद के मौके पर जब ये सारी चीजें सजाता है, करता है, तो उनके सीने पे सांप लौट जाता है। यकीन जानिए अल्लाह ताला महबूब की आमद के जिक्र से राजी होता है, महबूब की आमद के चर्चा से अल्लाह ताला राजी होता है। और जो जहां जिस एतबार से महबूब की जिक्र का जो आमद का चर्चा करता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक का मफ़हूम रिवायत है, कहते हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इस पे मामूल था, महबूब की आमद वाले दिन का चर्चा करते, हुजूर की दुनिया में विलादत का जिक्र होता, सहाबा जिस तरह होता हुजूर की आमद के दिन का चर्चा करके लोगों को खुशी की मुबारकबादी देते। ये रिवाज सहाबा में, ताबईन में, तबे ताबईन में चलता रहा, बल्कि बाद में आने वालों का एहतमाम इस कदर बढ़ता गया। अहले सुन्नत का मामूल जुलूस निकालना, अहले सुन्नत का मामूल घरों पे फरेरा लगाना, अहले सुन्नत का मामूल अपने मकानों को चरागों से मुनव्वर करना। इसलिए कि जिस नबी की आमद से सारी दुनिया में अल्लाह ने उजाला फैलाया है, वो इस बात के मुस्तहिक है उनकी आमद पे हम अपने कदर से हमारे मकानों को मुनव्वर करें।
ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بہت بڑے آدمی کو میلاد النبی پہ دعوت دی، اور جب وہ آدمی خیالات اس کے جو ہے وہابیوں کی طرح تھا، دیکھا کہ میلاد النبی کا موقع ہے، سب دعوت میں تھے، وہ مسٹر صاحب بھی دعوت میں آ گئے، بزرگ سے کہا کیا بات ہے آج تمہارے مکان میں جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن آ رہا ہے، اور میں نے حضور کی آمد کی خوشی میں ان چراغوں کو جلایا ہے۔ وہ بزرگ سے مسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس حدیث اور کس قرآن سے ملے؟ بزرگ صاحب کہتے ہیں میرے پاس دلیلیں تو ہیں قرآن حدیث سے دینے کے لیے، مگر میں جو ہے ان پہ بحث کروں اسی میں زیادہ وقت نکل جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے والا مانے گا نہیں۔ خیر بزرگ نے کہا آگے چل دیے، پیچھے پیچھے جس کو دعوت تھی بہت سارے لوگ اس دعوت میں تشریف لے آئے تھے، اور وہ جس کا دماغ وہابیوں کی طرح تھا، جس کے دماغ و خیالات نزدیوں سے ملتے جلتے تھے، وہ بھی اس بزرگ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جہاں حضرت کی دیوار تھی مکان کی، اس دیوار پہ بہت سارے چراغ جل رہے تھے۔ اب وہ جس کا خیال وہابی دیوبندی نزدیک سے مل رہا تھا، وہ جو ہے اپنے اس چیز کو دماغ میں بسائے تھے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اللہ والا وہ صوفی آگے بڑھا، ان کے مریدین پیچھے چلنے لگے، یہ مسٹر صاحب بھی پیچھے چلے، چلتے چلتے انہوں نے ایک چراغ کو بجھا دیا، جیسے وہ چراغ بجھ گیا آگے بڑھا ہے، دوسرے چراغ کو بجھایا، جیسے دوسرا چراغ بجھاتا ہے پہلے والا چراغ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، آگے چلا اس کو بجھا کر تیسرا چراغ بجھایا، دوسرے والا چراغ خود بخود روشن ہو گیا، لوگ دیکھتے رہے، وہ بزرگ نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ فرماتے ہیں یہ میں نے نہیں جلایا ہے، یہ خود بخود جلنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھائے، یہ مصطفیٰ کی آمد میں جلایا گیا ہے، آقا کی ولادت میں جلایا گیا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی محبت و خوشی میں جلایا گیا ہے، یہ رب کو منظور ہے اس لیے بجھتا ہے جل جاتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضور کی آمد پر ہم جو بھی کرتے ہیں مگر اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، جلوس نکلتا ہے، اب اللہ کی پناہ ہر آنے والا دن بڑا خطرناک ہے، اب جلوس میں بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، جلوس میں ابھی تک تو سب برداشت ہو رہا تھا، جوان بائک سے اسٹینڈ کرتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے اس طرح کی ساری لفاظی اور اس طرح کی آوارگیت ہوتی تھی، مگر اب کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے العیاذ باللہ تعالی جلوس نکلتا ہے تو پھر گزشتہ سال بھی دیکھا گیا بہت سارے لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی، ہم نے اس کے لیے میٹنگ بھی کی، کافی فائدہ تو ہوا، مگر پھر بھی کچھ آوارہ تتو آوارہ دماغ رکھنے والے جلوس کی آگے آگے، ظاہر بات ہے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو جذبہ ان کا بہت بیدار ہو جاتا ہے، پٹاخے پھوڑنا، طرح طرح سے جو اسٹینڈ کرنا، بلکہ کوئی ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ڈھول تاشے تماشے، یہ ہوتا ہے۔ ارے جلوس تو مصطفیٰ کی تہذیب کا نمونہ ہونا چاہیے، جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تم مصطفیٰ جان رحمت کا برتھ ڈے بنا رہے ہو، آج تم اپنے نبی اپنے پیغمبر دنیا میں جس دن تشریف لے آئے اس کے آنے کی خوشی کا ذکر کرتے ہو، جس نبی نے ساری دنیا کو اخلاق عطا فرمائے، جس نبی نے ساری دنیا کو توصیف عطا فرمائے، جس نبی نے ساری دنیا کو اخلاق سے مزین فرمایا، اچھی عادتوں کو جو ہے حکم مصطفیٰ نے فرمایا، کیریکٹر جس نبی نے عطا فرمائے، صفائی اور پاکیزگی جس نبی نے عطا فرمائے، اس نبی کا ماننے والا جب اس نبی کا جلوس نکالے تو پھر اس کی جلوس میں بھی تہذیب ہونی چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے، باقاعدہ ترتیب سے چلنا ہو، لوگ نہا کے آئیں اچھا لباس پہنا ہو، سب ایک طرح سے سب بس سب چلتے رہے، نعتوں کا دور چلتا رہے، منقبتیں پڑھی جاتی رہے، تہذیب ہو، ترتیب ہو، حسن اخلاق حسن عادت کے ساتھ، اس طرح مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر اپنے نبی کی آمد کا ذکر کرتے رہے، حضور کی آمد کے قصیدے پڑھتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دنیا میں آنے کی نعتیں پڑھتے رہے، اور اس قدر تہذیب کا ماحول ہو جائے، اخلاق کا ماحول ہو جائے کہ مسلمان کا یہ جلوس جس کافر کے بستی سے گزرے اس کے دل میں یہ خیال آ جانا چاہیے یہ طریقہ ان کے نبی نے بتایا ہوگا، یہ طریقہ ان کے پیغمبر نے بتایا ہوگا، اتنی تعداد میں جمع ہو کر کتنی تہذیب کے ساتھ چلتے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری ترتیب ہماری تہذیب ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کافروں کے دلوں پہ مصطفیٰ کی تعلیم کا اثر پڑنا چاہیے۔
مگر اب پتہ کے پورتے ہیں، غیروں کی رسمیں ہمارے اندر آ رہی ہے. اب جلوس میں پتہ نہیں کس نے بتا دیا لوگوں کو، ابھی تو آگے کیا کیا ہوگا. گزشتہ سال میں نے بتایا تھا ابھی تک تو شب برات آتی تھی، لڑکے جاتے تھے، اب تو رات میں ساری رات عورتیں بھی درگاہ پہ جانے لگے. اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر آنے والے زمانے میں آپ رہیں گے گھر پہ اور 10 بجے سے صبح فجر کے وقت سے لے کر ہماری بیویاں رہیں گی درگاہوں، ہم رہیں گے گھر پہ انتظار کرتے کرتے، موبائل میں واٹس ایپ پہ میسج کرتے کرتے، اٹھائے گی نہیں اور ساری رات ادھر رہیں، پھر ہم رہیں صبح انتظار تک. ہوئے گا ایسا ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال بیچارے رونا رو گئے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بہروں تو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اب یہ حال یعنی ہر آنے والا زمانہ بلا پر فتن خطرناک آ رہا ہے. تو 25 سال دیکھا گیا درگاہوں پہ بے شم شب برات میں جاتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا چاہیے، سرکار کی حدیث سے ثابت ہے، مگر مرد حضرات جاتے تھے اور رات کو جو ہے، اور اس میں بھی جو ہے جوان لوگ جسے مسجد کا کوئی تعلق نہیں رہتا، ساری رات جو ہے نکل جاتے ہیں اور بائک سے جو ہے اپنا جو اسٹینڈ کرتے ہیں ہائی وے پہ، دیکھو لو ٹوپی پہن کے جوان لوگ نکلے ہیں، گھیر بولتے کیا ہو رہا ہے، یہ آج ان کا دین ہے، یہ سب درگاہوں پہ جا رہا ہے. مگر سڑک پہ دیکھو تو کوئی اس طرح سے بائک چلا ہے، کوئی جو اونٹھا بائک چلا رہا ہے، کوئی جو ایک ہاتھ سے، یعنی اس طرح سے جو ہے آوارگی، اس طرح سے تہذیب کا دامن چھوڑ کر جو ہے ایسے درگاہ پہ جایا جاتا ہے. مسجد تیری ویرانے تو درگاہ پہ جا رہا ہے. مصطفیٰ نے اس دن دونوں چیزیں بتائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت جنت البقیع میں جاتے تھے، آ گئی فاتحہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت، اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی مصطفیٰ جان رحمت نے، آ گئی مسجد نبی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات صبح سے فجر تک مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں جو ہے تشریف فرما رہے، عبادت مولا کی بندگی کرتے رہے. مگر ایک پہلو کو اپنایا، ظاہر بات ہے آگے زمانہ ایسا ہی آ رہا ہے، جس عبادت کا نام لے کر نفس کو مزہ آتا ہے اسی عبادت میں زیادہ لگے گا. کہ درگاہ پہ جاتے، درگاہ کا نام ہوتا ہے، درگاہ پہ جانے کے طریقے بزرگوں نے بتائے، درگاہ پہ جانے کے اصول بزرگوں نے بتایا ہے. مسجد ویران رہ گئے، مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جس کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے. اسلام کبھی نہیں کہتا، اسلام ہر محاذ کو آباد کرنے کی فکر دیتا ہے. درگاہ پہ جا، اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے فاتحہ بھی پڑھ، ان کی بارگاہ پہ جا کے نذرانہ محبت بھی پیش کر، وہاں جا کے شیرنی و فاتحہ دے. مگر پھر آجا واپس میں، آدھا سے زیادہ حصہ تیرا مسجد میں گزرنا چاہیے، آدھے سے حصہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزرنا چاہیے. فجر تک تو مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے کے آ گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اب رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا. یہ اللہ دونوں حاضریاں مسجد میں آنے کے صدقے میں قبول کرے گا. مگر اب جو ہے حالہ، اب جلوس میں بھی ایسا حال ہو رہا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالی. جوانوں کی ایک جماعت آگے ہوتی ہے آستین چلا کے، جیسے ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، ارے یہاں کوئی نہیں کہے گا. باقی تم تہذیب کا دامن چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے جلوس کی ترتیب بگاڑنے بھی آیا ہے. ایک طریقہ جو سنت اہل سنت والجماعت کے معمولات میں چل رہا ہے، لوگ سب بستہ ہوتے تھے، نعتیں پڑھی جاتی تھے، اب اس کو رواج دیا جا رہا ہے پٹاخے پھوڑے جائے، طرح طرح سے ڈھول تاشے بجائے جائے، آگے کچھ جوانوں کی جماعت ناچ رہی ہو. یہ کس نے سکھایا؟ یاد رکھیے جس نے ایجاد کیا، اب جو اس پہ عمل کرے گا سب کا اس پہ وبال آتا رہے گا. یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے ہم لوگ تقریر کرتے رہے، ساری چیزیں ہم ہی بیان کریں. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ اپنے محلے میں ان چیزوں کی تبلیغ کیا کیجئے، آپ اپنے گھروں میں ان چیزوں کی تبلیغ کیجئے. مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس تو ایسا ہونا چاہیے جس میں تہذیب کا میسج ہو، جس میں اخلاق کا میسج ہو، مصطفیٰ کی محبت کا میسج ہو. وہ جلوس مصطفیٰ میں سب لوگ جلوس کے دن سفید لباس پہن کے آئے. یہودیوں کا لباس اس دن نہ پہنو، اس دن ہر مسلمان کو کرتا پیجامہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے سر پہ عمامہ یا ٹوپی ہونی چاہیے، آنکھوں میں سرما ہونا چاہیے، ایک تہذیب کا ماحول ہو، سب کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کی آمد کا فریرہ جھنڈا لگایا گیا ہو. اس طریقے سے ماحول شہر کا بنا دیا جائے، ہم جہاں سے گزرے مشرکین کے دلوں پہ ہیبت آ جائے. یہ اپنے نبی کے جلوس میں کتنی تعداد سے نکلے ہیں، کبھی اگر ان کو آنکھ دکھایا گیا تو یہی سیلاب ہمارے تخت و تارات پلٹنے کے لیے کافی ہوگا. اس طرح مصطفیٰ کے اخلاق و عادات و سنتوں میں بس کر اس طرح جلوس کے دن مظاہرہ کیا جائے، جہاں جائیں وہاں علاقہ مصطفیٰ کی سنت سے سرشار ہوتا جائے.
یہ ہونا چاہیے. مگر اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے اپنے اب کوئی کہنے والا نہیں ہے, ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیئر چاہیے, ہر ایک سوچتا ہے یہ پانکے کرو, ہر آدمی یہی سوچتا ہے. آگے سب یہ سوچے گا تو پھر ایسے لوگ آگے چل کر بنا تو دیا ہے ماحول, اب آگے کیا ماحول ہوگا آگے. اس لیے جلوس میں تہذیب سے رہیں, اخلاق سے, عادات سے. اب کوئی پان کھا رہا ہے, ادھر تھوک رہا ہے, یہ جلوس ہوتا ہے. ارے وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا تو ذکر کرنے آیا ہے. اب اس طرح ذکر کر کہ تیرے کردار سے سیرت مصطفی کی جھلک آنی چاہیے, اس طرح کردار ادا کر. اب پھر جو ہے غیروں میں ہماری باتیں ہوتی ہے. لہذا جوانوں سے میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کبھی ان طرف سپورٹ بھی نہ کرے جو یہ جلوس کی ترتیب اور نظام اور ڈسپلن کو بگاڑنے میں لگ جاتے ہیں. تہذیب سے اس وقت ٹوپی سر پہ رہے, امامہ رہے, سفید لباس رہے. اس دن ایک دن کے لیے نہ پہنیے گا آپ یہ جو ہے پینٹ شرٹ, آپ کرتا پیجامہ پہنیے تہذیب والا, غسل کر کے آئیے اور صاف ستھرے ہو کر. اس طرح کہ جلوس سے مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا ذکر ہوتا ہے, اور جہاں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی اس جلوس میں شریک ہوا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو اب اس چیز کا زیادہ خیال رکھا جائے. اور پھر ورنہ اب کہہ تو کچھ نہیں سکتے, ہندوستان آزاد ملک ہے, آزاد ملک ہے, کسی کا گلا پکڑ کے ہم کہہ تو نہیں سکتے, ورنہ بولے کہ باپو ابھی ویرو آئیں, کہہ نہیں سکتے. مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کی پکڑ قریب آتی ہے. اور اسلام میں کبھی وہ غلط طریقہ رائج نہ ہونے دیا جائے. اس لیے ہم لوگوں نے اس کے لیے پتریکہ بھی نکالی ہے اور واٹس ایپ وغیرہ پہ پھیلائی جائے گی کہ جلوس کا طریقہ تہذیب بنی رہے, اور جو ادھر ادھر کی طرح ترتیب بگڑ جاتی ہے. نہیں, یہ تو ہمارا ایک وہ دن ہوتا ہے جس دن ہم غیروں کو اپنی عظمت دکھا سکتے ہیں, غیروں کو اپنی عظمت دکھا سکتے ہیں. ہم خود ہی اپنی عظمت کو تار تار کر رہے ہیں. تو پھر بتائیے ہو جو نیکو نام قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے گھر مل جائے صنم پتھر کے. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے. اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوس آپ اس طرح اس میں شریک ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یوم ولادت بنا رہے ہیں. اور گھروں کو سجائیے, گھروں میں بہتر کھانا ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں فاتحہ دلایا جائے, نظر دی جائے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں. اور اس وقت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے پڑوس میں رہنے والا غریب ہے اس کو راضی کر دیا جائے, کوئی بیوہ ہے اس کو راضی کر دیا جائے, کوئی یتیم ہے اس کو راضی کر دیا جائے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یتیم کو راضی کرنے والا, یتیم کو خوش کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا اس کی کفالت کی. آقا فرماتے ہیں وہ اور تمہارا نبی اس طرح جنت میں جائیں گے. فاشارہ ہاتین, آقا نے دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا, اپنی بیچ والی شہادت کی انگلی. آقا فرماتے ہیں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے اس طرح جنت میں جائیں گے. یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی جس طرح ایک دوسرے سے ملی رہتی ہے, جدا نہیں ہوتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے یتیم کو راضی کیا وہ راضی کرنے والا اس کا نبی ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے. یہ جو ہے اس دن جو ہے غریبوں کا خیال ہو, اس دن یتیموں کا خیال ہو, اس وہ بیواؤں کا خیال ہو, کوئی پڑوسی نادار ہے اس کا بھی خیال ہو. اپنے گھر میں اچھا کھانا پکایا جائے, اپنے گھر میں بہتر کھانا پکایا جائے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذر ہو, آقا کی بارگاہ میں فاتحہ ہو, سرکار بغداد کی بارگاہ میں فاتحہ, سرکار اجمیر کی بارگاہ میں فاتحہ, بزرگوں کی بارگاہ میں, ہمارے شہر کے اللہ والے اہل اللہ صالح ان کی بارگاہ میں فاتحہ ہو. یعنی اس طرح اپنے گھر کا باہر کا نظم بنائے رکھیں کہ اس ترتیب کو دیکھ کر عظمت اسلام ظاہر ہونے لگے. ہمارے دین میں ہماری ترتیب بھی بہت بڑی چیز ہے. جب مسلمان اپنی ترتیب کھو دے گا, ڈسپلن کھو دے گا, تو پھر اس کی وقت نہ رہے گی. جماعت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک بہت بڑا یہودی کہتا ہے, پروفیسر تھا یورپ کی دنیا کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کا طریقہ جو مسلمانوں میں دیکھا اس سے بہتر میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایک ہی صف میں آ جائے, کھڑے ہو جاؤ, اور غریب ہو, امیر ہو, رعایا ہو, راجا ہو, سیٹ ہو, ساہوکار ہو, مزدور ہو, کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا جو پہلے آیا وہ صف اول میں آئے.
یہ ترتیب ہے ہماری، اور یہ ترتیب ہی لوگوں کے دلوں پہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے ہمارا ڈسپلن دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر آج کے حالات دیکھ لیے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ایک یہودی نے مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے کتاب لکھی تھی، The Life of the Prophet، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کتاب لکھی، بہترین کتاب لکھی۔ اس میں سرکار کا ذکر فرمایا، اصحاب کرام کا ذکر فرمایا، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کا ذکر کیا، اور اس کتاب کو بڑی یورپ کی دنیا میں اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کا فرسٹ اوپننگ اجرا ہوا، لوگوں نے اور میڈیا والوں نے، جرنلسٹ نے اس سے پوچھا تھا، جب تو نے اس کتاب میں اس قدر اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف فرمائی ہے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام ان کے جانشین صحابہ کی اس کتاب میں تعریف فرمائی ہے، تو how can you know accept the Islam، تم پھر اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ تو یورپ کا وہ دانشور کہتا ہے، جب میں صحابہ کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی اور حالات کا مطالعہ کرتا ہوں، تو یقیناً میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، مگر آج کا مسلمان جب دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ جہاں ہوں وہیں بہتر ہوں، جہاں ہوں وہیں بہتر ہوں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایسی تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے، اپنے زمانے میں لوگوں سے حسن بصری کہتے تھے، اے لوگو، اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیں تو سمجھیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہو، اور تم صحابہ کو دیکھ لو تو سمجھو گے کہ دیوانے و مجنون ہیں۔ یعنی اس قدر اپنے آپ کو حضور کی محبت و شریعت میں فرفتہ کیا تھا، اس قدر شریعت پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے، تم اگر دیکھ لو تو کہو کہ مجنون و دیوانے ہیں۔ یہ ہماری ترتیب ہی بڑی اہم ہے، اور ہم نے اسلام اور مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم نے ہر زمانے میں لوگوں پر ایک اثر انداز کیا ہے۔ اگرچہ حالات کیسے ہوتے رہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اسلام خطرے میں آ گیا ہے، اب یہاں بھی جو ہے مسلمان کو مارا جاتا ہے، وہاں بھی مسلمان کو مارا جاتا ہے۔ تو پریشان مت ہو، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کہیں کچھ نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسلام قیامت تک کا دین ہے۔ اب جہاں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے جب مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے، تب اللہ نے کبھی تاتاریوں کو بھیجا ہے، کبھی ہلاکوں کو، چنگیز خان کو بھیجا ہے۔ اسی وقت جب مسلمان صرف نام کا رہ گیا اور اسلام اور شریعت اور اسلامیات سے اسے کوئی سروکار نہ رہا، آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، اسے حالات ہے، ہم نے اپنا ہی حالات، سارا قصور یوگی اور مودی کا تھوڑا ہوتا ہے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں، ہمارے کردار بھی ایسے ہو گئے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی، ہماری نمازیں جائیں کبھی خیال بھی نہیں آتا ہے میں نماز نہیں پڑھا، بے نمازی کو کبھی دل میں خیال نہیں آتا میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، دن میں 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہوں، 5 وقت دن میں بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، مگر اسے اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، گناہوں کے اڈوں پہ کھڑا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے، مگر کبھی احساس گناہ اس کے دل میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے، جب تم صرف نام کا مسلمان رہ جائے، تمہارا تعلق اسلام سے نہ رہے، تمہارا تعلق آئین قرآن سے نہ رہے، تمہارا تعلق سیرت مصطفیٰ سے نہ رہے، تو اب ہر زمانے کی طرح اللہ تعالیٰ پتھر نازل نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قوم لوط کی طرح تمہارے اوپر جو ہلاکت نازل نہ فرمائے گا، ان زمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ مسخ والا عذاب نازل نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سیلاب نہ نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرح طرح کی شکلیں رکھی ہے۔ آج بھی جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم سے روگردانی، اسلام سے روگردانی کی جائے گی، تو آج کے زمانے میں اللہ ظالم بادشاہوں کی شکل میں عذاب نازل فرمائے گا، ظالم حاکموں کی شکل میں عذاب نازل فرمائے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، مسلمان مارا جائے گا، مسلمان شراب پیے گا تو مارا جائے گا، مسلمان زنا کرے گا تو مارا جائے گا، مسلمان تعلیم قرآن سے دور رہے گا مارا جائے گا، مگر جس مسلمان کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا، آقا کی تعلیمات کا چراغ روشن ہوگا، جو صبح شام آئین قرآن پہ عمل کرتا، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلا جائے، جہاں جائے گا اللہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے فرشتوں کا دستہ لگائے گا۔
اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی شکل میں بھی جو ہے، ظالم بادشاہوں کی شکل میں بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ خیر، مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی جو تعلیمات اور ترتیب دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہماری تاریخ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اگر ہم کو پڑھ لیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کیا تم کو اسلاف سے نسبت روحانی ہے، کیا تم کو اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنا حلیہ بھی ایسے بنا لیتے ہیں، دیکھو لوگوں میں کسی انگل سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان۔ ہماری ایک تاریخ تھی جس کا نام صلاح الدین ایوبی کا جب نام آتا ہے نا، آج بھی یہودی کانپنے لگتا ہے، آج بھی یہودی کانپنے لگتا ہے۔ ان کے دل میں جو تھا وہ عشق مصطفیٰ اور اعمال قرآن کی حیبت تھی، وہ حیبت تھی کہ آج بھی نام آئے سرکار کے ایک جانثار تھے صحابی حضرت رافع، جن کا نام تھا حضرت رافع، جب لشکر لے کر آئے تھے افریقہ کے جنگل میں، اور ایک جنگل تھا جو کہرمان سے مشہور تھا، حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں پناہ لیتے ہیں۔ رات کا وقت ہو گیا، کسی صحابی بڑے تجربہ کا صحابی سے پوچھا، اب ان صحابہ کو جو آگے جانا تھا پوچھا ہم کہاں پہ ٹھہرے ہیں؟ ایک بڑے تجربہ کا صحابی فرماتے ہیں حضور ہم جو ہے افریقہ کے کہرمان والے جنگل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس جنگل کے تعلق سے مشہور ہے کہ دن کے اجالے میں لوگ جماعت و قافلہ کے ساتھ ہی جنگل پار نہیں کر پاتے ہیں، ہم تو رات کے اندھیرے میں آ کے جنگل میں ٹھہرے ہیں، حضور بہتر ہے کہ رات ہی میں جنگل پار کر لے، یہاں پہ خطرناک جانوروں کا اڈا ہے، وہاں پہ زہریلے جانور کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور اس قدر خوفناک علاقہ ہے کہ اس کے تعلق سے میں نے سنا ہے دن کے اجالے میں جماعت و قافلے کے ساتھ کوئی یہ جنگل پار نہیں کر پاتا، ہم تو رات کے اندھیرے میں آ کے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، حضور ہم جو ہیں رات ہی میں جنگل کو پار کر کے آگے کہیں پہ قیام کریں گے، پڑاؤ کریں گے۔ حضرت ابو رافع رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ہاں ارادہ تو تھا کہ ہم آگے پڑاؤ کریں گے، مگر جب تم نے کہا کہ یہاں خطرناک شیر جانور رہتے ہیں، اب میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ اب یہیں قیام کرنا ہے، اور ایک دن نہیں اب تو 3 دن یہیں پہ ٹھہرنا ہے، صبح کا انتظار کرو۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھے ہیں، ہم مصطفیٰ کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے سفر کیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے قرآن کو، آئین اصول کو لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے سفر کیا ہے، لہذا ہمارے سفر میں تائید ربانی ہے، ہمارے ساتھ مصطفیٰ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ روح قدس کی مدد ہے، جو قرآن لے کے چلتا ہے، تعلیمات مصطفیٰ لے کے چلتا ہے، سیرت مصطفیٰ لے کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ چلا جاتی ہے۔ اگر ہم ہی جانوروں سے ڈرنے لگیں گے تو پھر جو ہے ہمارا حال جنگوں میں کیا ہوگا؟ اب ہم چھپکلیوں سے ڈرنے لگے، ہم کوکروچ سے ڈرنے لگے تو پھر تلوار لے کے وہ کیسے نکلے گا؟ حضرت ابو رافع رحمت اللہ تعالی علیہ قیام فرمائے، اور جب صبح ہوئی فجر کی نماز صحابہ نے پڑھی، حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سامنے چوٹی تھی، اس چوٹی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، حمد الہی بیان کی، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا، اور پھر بلند آواز سے عربی زبان میں حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں رہنے والے سارے جانوروں کے جو ہیں ان کے جو ہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اس جنگل میں رہنے والے شیر ہو تو سن لے، جنگل میں رہنے والا چیتا ہے تو سن لے، اس جنگل میں پڑاؤ رہنے والے جتنے زہریلے سانپ ہے وہ بھی سن لے، تم سے خطاب کر رہا ہو، اس جنگل میں رہنے والے چھوٹے بڑے جتنے بھی جانور ہیں ان سب سے میرا خطاب ہو رہا ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے ایک ملک میں جانا ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، ہم 3 دن یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا جنگل کے سانپ سے لے کر جنگل کا شیر سارے سننے، پھر کہنا نہیں کہ ہم کو خبر نہ ہوئی، ہم 3 دن یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے سارا جنگل خالی کر دیا جائے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، وہ صحابی رسول نیچے تشریف لاتے ہیں، کیا نظارہ تھا، کیا نظارہ دیکھا،
وہ چوٹی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر جنگل کا ایک سامنے ہی بہت بڑا مین دروازہ تھا جنگل کا، جس کو پار کر کے جنگل سے باہر نکلا جاتا تھا۔ حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلان کر کے جانوروں کے نام نیچے آتے ہی ہے، لوگوں نے صحابہ کی آنکھوں نے منظر دیکھا، شیر اپنی پوری جماعت کے ساتھ جنگل چھوڑتا نظر آ رہا ہے، چیتا اپنے ہزاروں چیتوں کی جماعت کے ساتھ جنگل پار کرتا دکھائی دیتا ہے، سانپ اور بچھو لاکھوں کی تعداد میں جنگل سے پار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، سارے جانوروں نے پل پل میں اس جنگل کو خالی کر دیا، اور کیوں نہ کرتے، مصطفیٰ کے دیوانے کا حکم تھا، آقا کے صحابی کا حکم تھا، مصطفیٰ کے ایک عاشق کا حکم تھا۔ وہ صحابی رسول حضرت رافع یہ اعلان کر ابھی پہاڑی سے نیچے اتر کر اپنے دوست صحابہ میں ملتے نہیں ہیں کہ سارے جانوروں نے جنگل پل بھر میں خالی کر ڈالا تھا۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو بندہ ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ساری خدائی اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اللہ اللہ، کچھ سالوں کے بعد 1983 میں غالبا ایک 23 واقعے کو جرمن کا یورپ کا ایک بہت بڑا یہودی جس نے حضرت رافع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے کو پڑھا، اور اس نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی تھی کسی چیپٹر میں، اور اس کتاب میں حضرت رافع کے اس واقعے کو اس نے جگہ دی، اور وہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری اسلام کی وجہ کیا ہے؟ یورپ کا وہ بہت بڑا دانشور کہتا ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے ایسے ایسے واقعات ملے، اس میں سے میں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی ہے، ارے جب جنگل کا شیر ان کی بات مانتا ہے، جب جنگل کے درند و پرند ان کی بات مانتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ان کی بات کیوں نہ مانے؟ بس مصطفیٰ کے صحابی حضرت رافع کا اسی واقعہ میرے دل پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے، میں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ یہ مصطفیٰ کی تعلیم کا نتیجہ، آقا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جس کے غلاموں میں اللہ نے زبان میں ایسا اثر دیا ہو، اس کے پیغمبر میں کیسی تاثیر رہی ہوگی، ان کے نبی میں کیسا کمال نہ ہوگا۔ بس میں اکیلا نہیں، اپنا پورا خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر غلامی مصطفیٰ میں داخلہ لیتے ہیں۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا نتیجہ تھا، جہاں مسلمان جاتا انقلاب پیدا کر دیتا، اور جہاں رہتا اس کے رہنے سے ایک ماحول، پوری فضا معطر نظر آتی۔ جرمن کی دنیا میں جو دریائی پٹی ہوتی ہے، اس میں جو آفیسر ہوتے ہیں کوسٹل گارڈ، مرین آفیسر، وہاں ابھی کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، مرین کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھاتا ہے، اور ہر ایک علم میں، ہر ایک زبان میں، اس فن میں کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، جیسے نیوی میں یا اس طرح ایئر فورس میں جو کثرت اور جو سکھایا جاتا ہے اس کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کا آفیسر ان کا بڑا وہ لفظ کہتا ہے تو سمجھ جاتا ہے ہاتھ آگے کرنا ہے، ہاتھ پیچھے کرنا ہے، ایک قدم آگے آنا ہے، جھک جانا ہے۔ مرین کا آفیسر تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا، مذہباً عیسائی تھا، اور اس کے تحت کام کرنے والے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، اس میں 2 4 15 مسلمان بھی تھے، مگر کبھی بھی جو ہے وہ مسلمان کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کو ہمیشہ حقیر نگاہ سے دیکھتا۔ جب بھی کہیں کھانے کے لیے کینٹین میں بیٹھتے تو ہمیشہ مسلمانوں کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کو ٹارگیٹ بناتا، اور کسی ظاہر بات ہے ابھی آفیسر تھا، اس کے نیچے کام کرنے والا مسلم اسٹوڈنٹ تھا، اب وہ اپنے استاد اور اپنے ٹیچر آفیسر ہونے کی وجہ سے زیادہ وہ مسلمان اس کے سامنے بحث نہ کر پاتے تھے، اگر زیادہ بحث کریں گے تو یہ ہمیں جو خارجہ کر دے گا، ہمارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائے گی۔ مگر وہ آفیسر کبھی نہ کبھی مسلمانوں کو بیٹھتا ان کے ساتھ اور جان بوجھ کر ایسا ٹاپک چھڑتا جس میں رسول پاک کی توہین کرتا، آقا کی کسی نہ کسی طریقوں کو لے کر سرکار کو ٹارگیٹ بناتا۔ ایک دن بیٹھے تھے اور وہ عیسائی پروفیسر مرین کا آفیسر کہتا ہے اس مسلمان اسٹوڈنٹ سے، کہتا ہے I am better than your prophet، میں تمہارے نبی سے بہتر ہوں۔ اور مسلمان کا پارا جب چھٹکتا ہے نا، مسلمان جنونی قوم ہوتی ہے،
مگر اس جنون کے لیے پہلے عمل چاہیے. اس مسلمان اسٹوڈنٹ نے کہا آج تو اس نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا میرے نبی کے تعلق سے. کہا نوکری جائے تو جائے مگر آج تو جواب دینا. یہی تو محبت ہے, یہی محبت ہے نا. اب دو چار پیسے کے لیے وہابی کی ہاں میں ہاں ملا دے, دو چار پیسے کے لیے دیوبندی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. لوگ کہتے باپو حالات ایسے ہیں. اسلام حالات نہیں دیکھتا, اسلام تمہارا عقیدہ دیکھتا. حالات تو بہت خراب ہوئے تھے, تاتاری آئے تھے, چنگیز کھایا ہلاکو, مگر اس وقت کسی صوفی نے نہ کہا تھا حالات خراب ہیں. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا جھوری آبدار کھینچ لیتا ہے. اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے, جہاں قدم رکھتا ہے حالات کا رخ موڑ دیتا ہے, وہی مسلمان ہوتا ہے. تو حالات پہ چلے گا, ارے حالات تجھ پہ چلنا چاہیے. اب ہم لوگ حالات کا باپو اب کیا کریں. شادی بیاہ بھی اب ایسا ماحول ہے, وہابی کی لڑکی لینا, وہابیوں کو لڑکی دینا. اور پھر ہم کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں, تو ابھی اس میں ہم کو مت سمجھا. ایسا ہے کہتے ہیں کہ پہلے تو چھوکری گنوں تھا بچی پانگا آچے تو پاں میں پانجڑی تھی نہیں باپو. یہ ہوتی نہیں یہ پانجڑی, سب کو اس کی طرح بنا دیتی. کبھی آپ نے آج تک سنا ہے؟ مجھے ایک واقعہ بتاؤ چلو, جس نے وہابی کی لڑکی لی ہو اور پھر اس کو سنیہ بنا دیا ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے کیس چل رہا ہے, میں ابھی اس کو حل کر رہا ہوں. کتنے دنوں سے روزانہ میٹنگ آتی ہے, اس کو سمجھا رہا ہوں. اب یہ سب حالات ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. مگر یہ سے میں آپ کو اپنی انگلیوں پہ شہر کے ایسے واقعات, جام نگر کے آس پاس کے ایسے واقعات میں سنا سکتا ہوں جنہوں نے وہابی کی لڑکی لی ہے, 2-4 سال کے بعد سنی سارا خاندان وہابی بن گئے. میں ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں, میرے پاس چونکہ ہم لوگ پورا سب گھومتے رہتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, لوگ بولتے باپو حالات ہیں. ارے لڑکی پھر ہم تو جائیں گے نہیں. کیسے نہیں جائے گا؟ کیا کہاں لکھا ہے تو نہیں جائے گا؟ کہتے اس لڑکی کی گود بھرائی ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے کیا؟ وہ آئے ہیں, یہی سب سے بڑا وبال ہے. یہ تو دل کو منانے کے لیے, ہم جیسے لوگوں کو, بھولے بھالے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں باپو پنکھے. ارے یہ بہت کسی شاعر نے کہا ہے, دیکھ میاں بڑھاپے کا سہارا نہ چھین جائے, دیکھ میاں بڑھاپے کا سہارا نہ چھین جائے, بیٹا وہاں بھی دے کر بیٹے, وہاں بھی بیٹی دے کر بیٹا چھین لیتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. تو حالات پہ ہم چلتے ہیں اور حالات پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آگے چل کر پھر ہم ہی خراب ہو جاتے ہیں. غالب کہتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غر کے دریا, نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. یہ حالات دیکھیے, اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے آپ, دنیا کا 2-4 پیسے کا سودا جاتا ہے مگر گستاخ رسول سے کبھی اتحاد نہیں ہوگا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی میں ایسے جانتا ہوں جن کی شبیہ ہے کہ یہ سنی ہیں مگر رات دن ہوروں کی دکان پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ گستاخ رسول ہیں, گستاخ رسول ہی نہیں ہیں. ارے وہ ان کی جب خواصتیں پڑھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے. اور چلو مان لیا کہ اس کے پاس کھڑے ہونے میں تمہارا عقیدہ نہیں بگڑے گا, مگر تو ایک ایسے آدمی کے پاس کھڑا ہے جس کے نس میں جو ہے توہین ابو بکر اور شیخین بسی ہے, اس سے تعلق بھی نہیں. امام جلال الدین سیوطی نے واقعہ لکھا ہے, ایک آدمی مر رہا تھا, لوگ کہتے کلمہ پڑھ, کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. ایک بزرگ کو بلائے گا, حضور کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس بزرگ صاحب کشف تھے, کہتے کلمہ کیسے پڑھے گا؟ فرشتہ اس کے سرہانے پہ کوڑا لے کے کھڑا ہے اور ملک الموت سے کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ زندگی بھر ابو بکر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا ہے. بتائیے یہ آپ رہو گے, تعلق رکھو گے ان سے؟ کون نہیں تعلق رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کرے. ہاں انشاءاللہ اللہ تسلط عطا فرمائے. دنیا کا 2-4 پیسہ نہیں چاہیے. ایسا نفس کیا جو پیسوں کا لالچی ہو. ارے ایمان اتنا مضبوط ہو, کروڑوں ٹھوکر پہ رکھو مگر دین و عقیدہ ساتھ میں رہے.
وہ پیسہ تو 4 دن میں ختم ہو جائے گا. ان کے ساتھ اگر ملتا بھی ہے ایسا تو اللہ تعالیٰ کرم اور کریم ہے, ایسا رحیم ہے کہ اگر تو اسلام پہ عمل کرنے سے انہیں چھوڑ دے گا تو 10 دن ملنا والا ہوگا, اللہ چھوڑنے کی وجہ سے تجھے 1000 دے گا. اس کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور لہذا بڑا خطرناک ابھی شیعت پھیل رہی ہے, رافضیت بہت پھیل رہی ہے. حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر, ابو سفیان کا نام لے کر, حضرت ہندا کا نام لے کر. اور پھر ابھی ایک کلپ سنی, وہ جیت پور والا, اس طرح کے بہت سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ جانے کن کن لوگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اصل میں ٹارگیٹ امیر معاویہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ٹارگیٹ ابو بکر صدیق ہیں. اس لیے ایک کلپ میں کہہ رہا تھا امیر معاویہ کی توہین ایک آدمی کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ باغ فدق چھیننے والوں پر بھی لعنت معاذ. لہذا اعلیٰ حضرت تو صرف ایشو بناتے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایشو بناتے ہیں, ٹارگیٹ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی قطعاً تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان یہ حب صحابہ پر ہے, حب اہل بیت پر ہے. ہم دونوں کو مانتے ہیں, اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں نجات کا ذریعہ ہے, اور دونوں کو چلنے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے, جس کو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. زیادہ سوشل میڈیا سے رافضیت پھیلا رہے ہیں, شیعت پھیلتی جا رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کا عقیدہ محفوظ رکھے. بتائیے, ایک آدمی 10-15 دن 1 مہینہ کسی شیعہ کے ساتھ رہا, بالکل جاہل قسم کا آدمی تھا, پھر مجھے آ کے کہتا ہے باپو باغ فدق کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ ارے میں بولا کہاں سے سیکھ کے آیا؟ بتائے, اس کی تیرے باپ دادا نے کبھی یہ فدق کا لفظ نہیں سنا ہوگا, بالکل جاہل آدمی. آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم نہیں کہ فدق کیا ہے. اس شیعہ لوگوں نے زمانوں سے اس مسئلہ ہوتے, مجھے تعجب ہوا کہ تجھے فدق کیسے پتا چلا. یہ مسئلہ تو بڑا جو ہے کٹھن ہے, جس پہ بڑے بڑے علماء قلم چلاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بہت ساری چیز اس میں سمجھ میں نہ آئی. تو کہا وہ وہاں کام کرتا ہوں تو وہ بتا رہا تھا. اللہ دیکھیے صحبت کا نتیجہ کیا بتا رہا تھا, کہ یہ بتا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کا باغ چھین لیا. معاذ اللہ. اب مجھے تعجب ہوا, میں نے اس کو سمجھا تو دیا, مگر مجھے دل پہ قسم خدا کتنا جھٹکا لگا کہ دیکھیے یہ ان کے باپ دادا نے کبھی فدق کا نام نہیں سنا ہوگا. 1 مہینے کی صحبت وہاں صرف کام کرنے گیا, کتنا سارا بھر ڈالا. لہذا عقیدہ بڑی چیز ہے, ایمان بڑی چیز ہے. کل مر جانا ہے, اور زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں, اور گزارو ایسے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے, ایمان محفوظ رہے, اور اس طرح زندگی کا حال ہو. یا رسول اللہ, جو تیرے ہیں ان کی جوتیاں سر پہ اٹھاؤں گا, اور حضور جو تیرے نہیں ہیں اسے جوتیوں کی نوک پہ رکھنا ہے. یہی عقیدہ ہے, اور یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. اور ہمیشہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے رہو, تجھ سے وہ جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ کی. تو وہ عیسائی اس مسلمان کے جب کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی سے بہتر ہوں, اب اس کا پارا کھسکا کہ ٹھیک ہے بیٹا, ہاؤ کین یو بگ دین مائی پروفٹ, بتاؤ کس طرح بہتر ہے. تو کہتا ہے تم میرے پاس کتنے تعداد میں, کہا ہم تمہارے پاس 150-200 ہیں. کہا میں نے تم کو 1 مہینہ تک ٹریننگ دی. اب ٹریننگ کے الفاظ ہوتے ہیں, وہ کہے تو ہاتھ ایسے کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, کس طرح جو ہے پٹی پکڑنی, یہ پورا ٹریننگ کا طریقہ ہوتا ہے. کہا میں نے 1 سال تک تم کو ٹریننگ دی ہے, تو میں تم 200 کی جماعت پر میں افسر ہوں, میرے ایک اشارے پہ تم صف میں آ جاتے ہو. میں ایک لفظ بولتا ہوں, تم ترتیب میں جہاں جس کی پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن کو وہ سنبھال لیتا ہے. میرے ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے. وہ مسلمان کہتا ہے جو بچہ اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے ہم 200 ہیں, اگر آپ کے سامنے ہم 500 ہو تو پھر ہم کو ٹرین کرنے میں کتنا وقت لگے گا. کہا میں نے 500 ہے اگر, تو پھر اس 500 کو میں 1 سال تک تعلیم دیتا رہا ہوں, تو پھر وہ 500 کو پھر میں تعلیم دینے کے بعد ٹرین کرنے کے بعد اشارہ کروں گا, تو یہ 500 5 گھنٹے میں صف میں آ جائیں گے, یا سمجھ لو کہ 2 گھنٹے میں صف میں آ جائیں گے. مسلمان کہتا ہے اگر 500 سے ہم لوگ جو ہیں 1000 ہو جائے گا, 4 گھنٹے میں تم جو ہے
है सफ अपनी पोजीशन संभाल लोगे। वो कहता है बताओ अगर 50,000 हम हो जाएं तो फिर तुमको सफ में तरतीब देने में कितना टाइम लगेगा? का 200 के हिसाब से 1 घंटे के हिसाब से 25-26 घंटे लग ही सकते हैं। कि अगर 50,000 एक लंबा फिगर हो गया और इन 50,000 को 1 साल तक मैंने ट्रेनिंग दी है, ये 50,000 1 साल तक मेरे अंडर द ट्रेनिंग रहे, मैं उनको सबरो समझाता रहा, ये लफ्ज में इधर आना है, ये लफ्ज बोलूं तो ये पोजीशन संभालनी है, ये लफ्ज बोलूं तो ये, और 50,000 जो है 1 साल तक मेरे ट्रेनिंग के नीचे रहे। और फिर जब वो ट्रेनिंग पा लिए तो मैं अगर उन्हें इशारा करूंगा तो वो तकरीबन 24-25 घंटे में अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेंगे। तो आप बताओ 1 लाख का मजमा ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए या 50,000 का मजमा ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए जिन्होंने 1 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग हासिल न की, और उन बच्चों में, उन आने वालों में से कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, कुछ मरीज भी है, कुछ बीमार भी है, और उन लोगों को अगर तुम्हें सफ में तरतीब में देना है तो बता हाउ मेनी टाइम विल यू गेट, कितना वक्त तुम लोगे? वो प्रोफेसर कहता है जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, जब वो मेरे अंदर ट्रेनिंग न रहे, जब वो मेरी जबान भी ना समझे, मैं उनकी जबान न समझो, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी, औरतें भी हैं, अब उनको जो है सफों में तरतीब लेना इम्पॉसिबल है। मुसलमान कहता है ठहर अभी तेरे जवाब देता हूं। अपने कमरे में गया, लैपटॉप लेके, क्या लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप में खोला लैपटॉप, उस वक्त हरम में मक्की की नमाज लाए हो रही थी। इस वक्त इमाम से बहस नहीं है, वहां के हरम की नमाज लाए हो रही थी। देखिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा, कहा तुम 1 साल तक ट्रेनिंग ले तुम्हारे सामने, और 50,000 1 साल तक ट्रेनिंग लेते रहे तो उन्हें 25 घंटे में तुम जो है उन्हें सफ में तरतीब में गोठो डालो, सब में तरतीब में लाके खड़ा कर दो। और इन्हीं 50,000 में थे कुछ लोग ऐसे हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग से बाहर हो, जिसको तुम्हारी जबान न मालूम हो, तू उसकी जबान न जानता हो, उसमें बूढ़े भी हो, बच्चे भी हो, बीमार भी हो, तो तेरे लिए काम इम्पॉसिबल हो जाता है। उस नौजवान कहता है देखिए मक्का की नमाज है, ये हरम का इमाम नमाज से 1 मिनट पहले एक जुमला दोहराता है, वो जुमला जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने दोहराया था, आदिलु सफूफ आदिलु सफो, ऐ लोगों अपनी सफों को सीधा करो, अपनी सफों को सीधा करो। इन नमाजियों में से 50,000 नहीं, तकरीबन 2-2.5 लाख का मजमा होता है, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, उनमें हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमाम को नहीं देखा, इमाम उनको नहीं देखा, सबकी ज़बानें अलग है, सबका लिबास अलग, सबके जो है कल्चर अलग है, उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, और 1 लाख 2 लाख का मजमा होता है। 1400 साल पहले एक जुमला ट्रेनिंग का मुस्तफा ने दोहराया था, एक वर्ड एक सेंटेंस ट्रेनिंग वाला मुस्तफा ने दोहराया था। आका जब मुसल्ले पे आते तो फरमाते साहबा को, ऐ साहबा सफे सीधी करो, ऐ साहबा सफे सीधी करो। 1400 साल के बाद आज जब हरम का इमाम वही जुमला दोहराता है, तकरीबन एक जुमला 1 मरतबा के देता है, साढ़े 7 मिनट के अंदर 2 लाख लोग सफों में आ जाते हैं। 7.5 मिनट के अंदर 2 लाख 2.5 लाख लोग सफों में आते हैं। न ट्रेनिंग दी गई, न जबान एक है, सारी अलग अलग कंट्री से आए हुए। बेवकूफ तुझे 1 साल लगता है और 50,000 में 25 घंटे लेगा तरतीब में जाने के लिए। ये मेरे नबी के एक जुमले का असर है, 1400 साल पहले जो बताया था, आज उसी जुमले का रिपीटेशन जो हरम का इमाम करता है तो 2 लाख का मजमा तकरीबन 5-7 मिनट में सफों में आ जाता है। और ऐसे आ जाता है कि किसी का रुख नहीं बदलता, सबका रुख काबे की तरफ, सब एक साथ रुकू कर रहे हैं, सब एक रात सजदा कर रहे हैं, सब एक साथ सलाम कर रहे हैं। बता किस तरह तेरी ट्रेनिंग मुस्तफा से बेहतर हो सकती है? दुनिया की हर चीज से मेरा मुस्तफा अफजल व आला है। वो कहता है दंग रहेगा का बेवकूफ तू नहीं है, मेरा प्रोफेट दुनिया में सबसे बड़ा है, मेरा आका दुनिया में सबसे बेहतर है। और क्यों ना हो, आला हजरत फरमाते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, या रसूल अल्लाह सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये
مصطفیٰ جان رحمت ہے، تو ہماری زندگی دنیا میں ہماری ایک مثال ہوا کرتی تھی۔ ہم ترتیب میں آئے تو کافروں کے دلوں پہ رعب دب جائے۔ حضرت خالد ابن ولید جب جاتے تھے روم وغیرہ، اور آپ دیکھیے جرموں کو، یمامہ کی جنگوں کے حالات پڑھیے، حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد ابن ولید جب جنگوں میں جاتے تھے، سامنے والا لاکھوں کا مجمع ہوا کہتا تھا، مگر چند صحابہ کو لے کر یہ صحابہ جاتے تھے، ان صحابہ کو خالد ابن ولید، ابو عبیدہ ابن جراح اس طرح صفوں میں رکھتے تھے کہ کافر صرف خالد ابن ولید کی ترتیب صف کو دیکھ کر حوصلے پہلے ہی سے پست ہو جاتے تھے۔ حالانکہ لاکھوں کے سامنے ہزار ہوا کرتے تھے، مگر یہ ان کا عشق مصطفیٰ تھا، ان کا نظام تھا، اسلام کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھا تھا، سیرت مصطفیٰ کو ذہن و فکر میں رکھا تھا، ان کے کردار میں مصطفیٰ کی سیرت چھلکتی تھی، ان کے انداز میں مصطفیٰ کی سیرت چلتی تھی۔ وہ سوئے تو سیرت مصطفیٰ میں، وہ جاگے تو سیرت مصطفیٰ میں، وہ کھائے تو سنت مصطفیٰ میں، وہ پیے تو سنت مصطفیٰ میں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سیرت نبی میں گزر گیا، آقا کی تعلیم میں گزر گیا۔ اسی کا نتیجہ تھا مصطفیٰ کی سیرت کو لے کر جہاں جاتے تھے ہتھیار نہ ہوتا، جنگ کے سامان نہ ہوتے، گھوڑا نہ ہوتا، اونٹ نہ ہوتا تھا، چند چیزیں ہوتی تھی، مگر ہمارا اتحاد بتا رہا ہے 313 جب بدر کے لیے روانہ ہوتے تھے دنیا میں تاریخ کا نقشہ بدل کے آیا کرتے تھے۔ 313 اتحاد بدل دیتے تھے، مگر آج ہم سے کچھ نہ ہو پائے گا۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلامی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک کی سیرت کو چھوڑا، اور رسول پاک کی سیرت کا اہم پہلو نماز ہے۔ بے نمازی اس کا رعب لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بے نمازی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، بے نمازی کا رعب دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جو اللہ کو جھکتا ہے، اللہ لوگوں کو اس کا وقار دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت اور اسلامی کلچر پیدا کیجئے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو پہنیے، آپ پینٹ شرٹ پہنیے اگر ضرورت ہے آپ کو۔ اس کو علماء نے بعد میں جائز کرا دیا عموم بلوہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے آپ یہ پہنیے، مگر آپ جب فارغ وقت میں آفس سے آ جائیں، بچہ اسکول سے آ جائے، اپنے بچوں کو یہ لباس پہنا دیجئے، کرتا پہنائیے، پاجامہ پہنائیے، ٹوپی کی عادتیں دلوائیے اپنے بچوں کو، تاکہ پتہ چلے شہر میں کہ کتنے مسلمان ہیں۔ اور جہاں ہر جگہ ٹوپیاں نظر آئے، ہر جگہ جبہ و کرتا نظر آئے، ویسے ہی لوگ پست ہو جائیں گے کہ جہاں دیکھو کرتا و ٹوپیاں نظر آتی ہیں کہ اس ٹوپی سے ٹکرانا نہیں ہے ورنہ ہمیں ٹوپیاں پہنا دیں گے۔ اس لیے میں اکثر اس پہ بات پہ تقریر کرتا ہوں نا، اکثر آپ کو کہتا ہوں آفس میں کام کرتے ضرورت ہے پہنیے کرتا، آپ پینٹ شرٹ پہن لیجئے، مگر جب آپ گھر پہ آ گئے فارغ وقت میں کرتا پہنیے، پیجامہ پہنیے، ٹوپی پہنیے سر پہ، تاکہ ہمارا ایک اسلامی وقار چل کے جہاں جائیں لوگوں کو پتا چلے مصطفیٰ کا دیوانہ جان۔ یہ اب کیا کہ ٹوپی، یہاں ایک ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں نماز کی، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جیب میں ٹوپی رکھے، آیا یہاں سے اٹھا لیا، اور جب وہ بھی پہنتا ہے نا کھجور کی ٹوپی 10 بار تو نماز سے گر جاتی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا ہے ورنہ متولی کو کہہ کر میں اس ٹوپیوں کو ہٹوا دوں تاکہ لوگ اپنے جیب میں کم سے کم ٹوپی رکھیں۔ کچھ لوگ ہیں وہاں اور ٹوپیاں بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ زمانوں سے اس پر پانی ہی نہیں بہا ہے۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ایسے ہی آئے گا۔ ہمارے بچے کا ایگزام یا آفیسر ٹیچر اور پرنسپل بلاتا ہے تو کتنا بہتر ہو کے جاتا ہے، لاری چلانے والا، مزدوری کرنے والا، مگر جب اسکول میں پرنسپل کے پاس جاتا ہے تو اس کی وضع کر کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا اسکول کا پرنسپل ہے، اتنا بڑا ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ شکشت آدمی ہے، اور میرے بیٹے کی اسکول کا پرنسپل ہے، ہم اس کی طرح لباس پہن کے جاتے ہیں۔ جس دن جانا ہے نہائے گا، اچھا کپڑا پہنے گا تاکہ اسکول کے پرنسپل کے پاس جانا ہے۔ ارے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں ایسی آؤ جس طرح اس کی شان ہے، اور جس قدر بندہ رب کی بارگاہ میں سنور کے آئے گا، مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے رب کی بارگاہ میں سنورے گا اللہ اس کا دل سنوارتا جائے گا۔ اب جا رہے ہیں، آئے ٹوپی پہن لیا، اور ٹوپی بھی 10 بار تو گر جاتی ہے، اور پھر اٹھایا، ابھی گیا اور ادھر رکھ دیا، اور پھر ایسے بالوں کو الجھا کے چل دیا۔ یہ نماز ہے، یہ عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ، اس طرح نماز ہوتی ہے۔
ایک تو جلدی سے آنا، جلدی سے نکل جانا، وہاں رکھ دیا، بہت سارے لوگوں کو دیتا، پھر یہاں ٹوپی رکھ کے تھوڑی دیر باہر دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے، تھوڑا باہر سیدھا کریں گے اور پھر مسجد کے گیٹ کے باہر نکلیں گے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جس کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ یہی ہے ہمارا کردار۔ بتائیے پھر مصیبتیں دروازوں پہ دستک دے گی کہ نہیں دے گی؟ پھر پریشانی ہمارا استقبال کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ہم ایک ٹوپی کا وزن نہیں سنبھال پاتے ہیں، جنگ میں نکلنا پڑے تو تلوار سنبھال پائیں گے کیا؟ گھر والی بولے گی ابھی ویرو تو ایسے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ میری ایک بات میں گزارش کرتا ہوں، آپ آفس میں اگر نہیں ہے آپ کے پاس کپڑے تو آپ کل ہی سے کرتا پیجامہ سلائے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو پیسہ میں دوں گا۔ جس کو چاہیے اگر کہ باپو میرے پاس کرتا پیجامہ لینے کی حیثیت نہیں ہو، میرے پاس سے لے جائے، انشاءاللہ غوث پاک کا کرم ہے۔ چاہیں بھلے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جس کے پاس اگر نہیں ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں کرتا پیجامہ پہنوں مگر مالی حالت نہیں ہے، وہ لے جائے، انشاءاللہ یہ فقیر اسے دے گا۔ مگر آپ آفس میں جائیں، ضرورت ہے آپ پینٹ شرٹ پہنیے، مگر باہر نکلیے تو اپنے روٹین لائف میں کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہنا کیجئے، تاکہ اسلامی